अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे नौजवान की दास्तान इबरत जिसे काला जादू सीखने का शौक़ हुआ। अमीर है अमीराव से, अमीर सिंगी मारव से, जो कि हमारे बेर की बास सिंगे। कभी न छोड़ूं घर छोड़ दूं घर की बास, घर छोड़ हमारे बास चित धर ले। बड़ा नार सिंह छोटा नार सिंह, चाटा नार सिंह, बैठी सत्ती कोलियाँ दी, चलती फिरती कोलियाँ दी, नालियाँ दी तो बहन बहनोई को छेज पर धरी। ये वो बेरब्त, बेढंगे और बेमायनी अजीब अल्फाज थे जो उस वक्त पीपल के एक बहुत बड़े तने वाले पेड़ के नीचे आलती पालती मारे जग्गू के मुंह से निकल रहे थे। ये रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा, जब शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद उस पीपल के पेड़ के नीचे ये काले जादू का अमल जारी था। जग्गू अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। उसकी बीवी एक घरेलू सीधी सादी खातून थी जो अपने अकीदे की बहुत पक्की थी, इबादत करती थी। उसकी निस्बत जग्गू एक इंतहाई कामचोर और बेकार किस्म का आदमी था। उसकी उम्र तकरीबन 27 साल के लगभग होगी। वो दिन रात हाथ पैर हिलाए बगैर अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कहीं से बहुत सारी दौलत उसे मिल जाए और वो उसे अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकता था, क्योंकि जो ख्वाब वो देखता रहता था उनको पूरा करने के लिए हीला करना तो ज़रूरी था। और उसकी इस बेकारी और काम चोरी की वजह से उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने से कासिर थे। उसकी बीवी लोगों के घरों में कामकाज करके उस निखट्टू और अपने बच्चों का पेट पालती थी। सास ससुर के मरने के बाद 1-2 बार उसकी बीवी ने दबे अल्फाज में उसे घर में राशन पानी ख़त्म होने की नवीद सुनाते हुए कोई कामकाज करने का कहा तो जग्गू ने उसे गालियों से नवाज दिया और तंग आकर वो चुप होकर उसे बेहाल छोड़कर खुद घर चलाने के लिए घर से निकलकर लोगों के घरों में एक मुलाजमा की तरह कामकाज करने लगी। रात का पिछला पहर होगा जब गली के अंदर चलते हुए एक अजीबो गरीब हुलिये के शख्स को देखकर गली के कुत्ते भौंकते हुए उसके ताकुब में थे। उस शख्स के जिस्म पर ओवरकोट नुमा एक लंबा सा कोट था और उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट खींचा हुआ था। उसके दोनों हाथों में सफ़ेद रंग के दस्ताने थे और पाँव में फौजी बूट थे। उसकी रफ्तार गली की आखिरी नुक्कड़ की जानिब थी। रात का सन्नाटा होने की वजह से गली में कोई नहीं था सवाए इन कुत्तों के। उस शख्स के हुलिये में सिर्फ एक बात हैरतनाक थी कि जब वो कदम उठाता था तो उसके पहले और आखिरी कदम के दरमियान 3 फुट का फासला पैदा होता था। इतने लंबे कदमों ने फासला भी बहुत जल्दी तय कर लिया और वो शख्स गली के अंदर से निकलकर शहर से बाहर जाने वाले उस रास्ते पर हो लिया जो सीधा एक शमशान घाट की जानिब जा रहा था। उसे मालूम हो गया था कि आज शहर में एक हिंदू को यहाँ लाकर अपने अकीदे के मुताबिक जलाया गया था और इस वक्त उसे उस जलाए जाने वाले मर्द की राख से चंद हड्डियाँ दरकार थीं। ये ज़ियूस मसीह था जो काला जादू और टोना वगैरह करने में माहिर था। चिल्ला कशी के बाद उसे कुछ नापाक बैर यानी मोक्कल हाथ लगे थे जिनसे वो अपने मज़मूम मकासद हासिल किया करता था। एक काले जादू के जाप के लिए उसे ताज़ा जले हुए खतरी यानी हिंदू मज़हब के मुर्दे की कुछ हड्डियाँ दरकार थीं, जिनको इस्तेमाल करके वो कुछ और तागूती ताकतें हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। शमशान घाट के नज़दीक पहुंचकर वो रुक गया। दूसरे लम्हे उसने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा और फिर अगले ही लम्हे उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में बुलंद होने लगा। कुछ ऊपर जाकर ठहर गया और दूसरे लम्हे वो इस शमशान घाट की बैरूनी दीवार से होता हुआ उसके अंदर दाखिल हो गया। शमशान घाट में जलाए जाने वाले मुर्दे की राख से अभी तक हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जो चंद घंटों पहले जलाया गया था और उस शख्स के बैरों यानी मोकलों ने उसे ये सब इत्ला कर दी थी। लेकिन इस अमल में ये शर्त थी कि वो हड्डियाँ लेने के लिए खुद जाएगा, वरना उसके अमल में कहीं कोई रुकावट पैदा हो सकती थी। अगर काम में रुकावट का डर ना होता तो वो अपने मोकलों से ये काम करवा सकता था। शैतान के कहने के मुताबिक उसे ये काम खुद करने के लिए खुद आना पड़ा। उसने आसपास देखा, एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उससे राख को रेत कर अपने मतलब की बारीक बारीक हड्डियाँ तलाश करने लगा और जल्द ही उसे कामयाबी मिल गई। थोड़ी तगोदो के बाद उसकी मुट्ठी में 6-7 इंसानी हड्डियाँ मौजूद थीं।
اس نے چھڑی وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی طرح دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا، اور پھر اسی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی اماج گاہ تھی۔ جگو پر آج پھر سستی اور کاہلی کا دورہ پڑا تھا۔ شیخ چلی کی طرح محلوں کے خواب دیکھتا ہوا وہ گھر سے نکلا اور سیدھا ایک اور بیکار دوست شمون سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور 2 دن کے بعد لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل دیا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اسے ایک گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن کبھی اس حلیے کے شخص کو اس نے یا اس کے دوست شمون نے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کے جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے دروازے کو باہر سے لاک کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ جگو کچھ سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے، اس لیے اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ جلد ہی وہ شخص شہر کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے درخت تھے۔ وہ شخص اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، آیا کہ اسے ابھی اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہو جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ پھر جگو نے جلدی سے خود کو ایک بڑی سی جھاڑی کے اندر چھپا لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ اب اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اسے انتہائی کرخت اور شفاف ظاہر کر رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں ہی غائب کر دی ہوں۔ جبڑوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ابھی وہ اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور پھر یہ دیکھ کر جگو کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص اس سے چند قدموں دور کھڑا اسی ہی کو پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر تو لرزہ طاری ہو گیا۔ اچانک اس شخص نے قریب پہنچ کر جگو کو جھنجھوڑا۔ جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر آس پاس کے درختوں پر پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلدی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی، جس میں سے جو دھواں نکل کر کمرے میں پھیل رہا تھا اس میں گوگل اور لوہان کی بدبو سے دم گھٹ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سرخ تھا اور اس میں موجود اکلوتی کھڑکی پر گہرا سیاہ پردہ تنا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک پانی کا مٹکا اور ایک عدد مٹی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے علاوہ کمرہ دیگر سامان سے عاری تھا۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے جگو کو اشارے سے اس چٹائی پر بیٹھنے کو کہا، جس پر وہ بغیر چوں چرا کیے بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جیب سے ایک پاؤڈر نکال کر اسے سامنے موجود انگیٹھی میں چھڑک دیا، جس سے کم ہونے والی ایک ناگوار بو دوبارہ بدبودار فضا میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنا لمبا اوور کوٹ اتار کر ایک جانب اچھال دیا اور خود جگو کے سامنے بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کہ تم میرا چھپ کر پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جیسے جگو کو اپنے سینے میں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے برف کی بنی ہوئی سلاخ اس کے سینے میں گھونپ دی ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ کون ہیں آپ؟ میرا نام زیوس ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ کالا علم اور کالا جادو جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ دوسرا، آپ کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہوا اور میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان تک جا پہنچا۔
بالکل نہیں دیکھا ہوگا. میں صرف کام کے وقت ہی گھر سے نکلتا ہوں اور دن میں صرف مجبوراً ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑا. لیکن مجھے قبرستان میں پہنچ کر میرے بیروں یعنی موکلوں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے ہو. وہ دیکھنے میں جتنا بھیانک اور پراسرار لگ رہا تھا اس کے بات کرنے کا لہجہ اتنا ہی نرم تھا. جگو جو ڈر سے سہما بیٹھا تھا اب اسے کچھ حوصلہ ہوا. پھر جواب میں اس نے اسے اپنے متعلق تمام تفصیل بتا دی اور جب اس نے بتایا کہ وہ خود بھی عیسائی ہے اور کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو زیوس یہ سن کر چونکا اور پھر بڑے غور سے اس کے حالات سن کر سر ہلاتا رہا. پھر جگو کے خاموش ہونے پر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور کمرے کے کونے میں پھونک دیا. دوسرے لمحے اس کونے میں دھواں سا چکراتا ہوا نمودار ہوا. پھر اس میں سے ایک بونا نکلا جس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ایک ٹرے تھی. وہ اس نے زیوس کے سامنے رکھی اور فوراً غائب ہو گیا. زیوس نے ٹرے اٹھا کر جگو کے سامنے رکھ دی اور اسے کھانے کے لیے کہا. جگو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالے جادو سے ایسا بھی ممکن ہے. وہ کبھی پھلوں کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی طرف اور پھر دوبارہ زیوس کا اشارہ پاتے ہی اس نے سامنے رکھے پھل کھانے شروع کر دیے. جگو نے زیوس سے کالا جادو سیکھنے کا شوق ظاہر کیا جسے زیوس نے کچھ سوچنے پر قبول کر لیا اور پھر اسے کل اپنے گھر آنے کا کہہ کر اس کے گھر بھیج دیا. دوسرے روز جگو اپنے گھر سے نکل کر زیوس کے گھر میں داخل ہو گیا اور سیدھا چلتا ہوا اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں زیوس اس کا انتظار کر رہا تھا. کمرہ اسی طرح لبان اور گوگل کی بو سے اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا. زیوس سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا. انگیٹھی کے سامنے اس وقت ایک سفید خرگوش ایک پتلی سی اور مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا جو اچھل کود کر خود کو اس قید سے آزاد کروانے میں لگا ہوا تھا. دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا لیکن بیچارہ اپنی دردناک موت سے بے خبر اپنی زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا. زیوس نے جگو کے بدن سے قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی اور وہ ننگے بدن سے آلتی پالتی مارے ایک سادھو کی طرح چٹائی پر بیٹھا آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود اچھلتے خرگوش کو دیکھ رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیوس اس خرگوش کا آخر کرے گا کیا اور پھر جلد ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا. زیوس نے ہاتھ لمبا کر کے اس رسی سے بندھے خرگوش کو گردن سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے اور جگو کا یہ دیکھ کر حال برا ہو گیا کہ زیوس کے دونوں جبڑوں کے کونوں سے 2 نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے جو اس وقت اس خرگوش کی گردن میں پیوست تھے اور زیوس غٹا غٹ اس کا تازہ خون پینے میں مصروف تھا. چند لمبے لمبے گھونٹ بھرنے کے بعد زیوس نے وہی خرگوش جگو کی جانب کر کے اسے بھی اس کا خون پینے کے لیے کہا مگر جگو جو اپنی پھٹی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھنے میں مصروف تھا خرگوش کو اپنی جانب کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے کی جانب گرنے لگا مگر پھر یکدم خود کو سنبھالتے ہوئے انکار میں گردن ہلا دی. یہ دیکھ کر زیوس نے بڑے خوفناک انداز میں اسے اس کا خون پینے کے لیے دوبارہ کہا. اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوری اس کے ہاتھ سے مردہ خرگوش کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے. اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا لیکن زیوس کے کہنے پر کہ اسے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو اسے دنیاوی دولت سے مالا مال کر دے اور اسے ساری زندگی پھر کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. جگو جو سدا کا سست اور نکما تھا اسے جب پیسے ملنے کی نوید ملی تو اس نے بھی چاروں ناچار وہی کچھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جو زیوس نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا. اور پھر مسلسل 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنے چلنے اور سونے لگا ہو. اس کا ذکر اس نے زیوس سے کیا تو وہ ایک مکروہ اور پراسرار ہنسی لبوں پر لانے کے بعد بولا یہ سب وہ موکل ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہے. اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا. زیوس کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دے دیا جس کا زیوس نے اسے کرنے کو کہا. اس میں گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بھینٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی تھی شامل تھی جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پراسرار طاغوتی طاقتوں کا منتر عنایت کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ بہت سے اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد پورے کر سکا تھا. اس نے ابھی اپنی بیوی بچوں کو کالے جادو سے لا علم ہی رکھا تھا. گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے. اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ ملازمت اختیار کر چکا ہے
اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے وہ اس کی مہینے بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بہت سادی عورت تھی اس لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھتی رہی۔ ایک روز شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اور نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر بڑے زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا ہوا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتے دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی، اور اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی، اور سر سے خون نکل کر لاش کے قریب ایک تالاب کی مانند بن گیا تھا۔ اس کی سمجھ کچھ نہیں آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تم کو ایک ایسا جاب بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھانی ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خوش ہو گیا کہ اس کا ایک دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن جب اسے زیوس نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس جو یہ بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں کر دوں گا۔ جگو جو سوچوں میں گم تھا اس کے یہ کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور فوری ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ جاب بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو اسے اجازت دے کر گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی مانند پڑی تھی اور اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا۔ پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور وہ روتا اور دھاڑے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پر مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی، اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کے دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر وویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھاڑنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے تھے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کے سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا۔ وہ سب اس کی بہت عزت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام رسومات میں شامل ہو کر اور اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا اور دنیا داری میں خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد زیوس کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اس دوران وہ زیوس کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا، اور جواباً جب زیوس نے اسے بتایا کہ اب اسے اس طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا بھی تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مزید یہ کہ وہ عنقریب بہت سی دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔
جگو چونکہ شروع سے ہی لالچی آدمی تھا، اس لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کر لی اور برابر اس کے پاس مزید جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا لٹکائے کچے پکے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخے چلا رہے ہوں۔ اس نے سیاہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شیشم کی ایک سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھوک کر اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا باندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گھنگرو بندھا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحہ بھر کے لیے خاموشی کا سحر ٹوٹتا اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ زیوس نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا جاب بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی زیوس نے ہی کی تھی اور وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے یا کسی غیر مخلوق کے سامنے آ جانے سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی اب موکل تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے جن کے کرنے کے لیے اسے اپنے موکلوں سے کام لینے کی بجائے خود کرنا ضروری تھا۔ اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بہت ضروری تھا، تبھی وہ وہاں جا رہا تھا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی، ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ جاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا، اسے اپنے پیچھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا ہوا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ اس کا نام لے رہی تھی۔ جگو نے غور سے سننے کی کوشش کی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھوپڑی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی شاخ کا رخ اس کھوپڑی کی طرف کر دیا اور دوسرے لمحے وہ کھوپڑی یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سا چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو، لیکن جگو نے تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اس دھوئیں کے اندر سے بہت سی عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی کہ جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بوچھاڑ سی برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر ادھم مچا رہی ہوں۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہو۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا جاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ اب تو چاند کی روشنی بھی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا جاپ جپنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے ہی کھا آیا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اب اپنے جاپ کے مکمل ہونے تک لگی ہوئی تھی۔
ابھی اس نے آدھا جاپ ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کی اوپر شاخوں سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی دیر کر دیتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم واصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا اور اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں اسی کے بچے کی آواز تھی۔ اور پھر اس کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اگر وہ جاب چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتے دیکھ کر اس جاب کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا جاب سیکھنے کے لیے ایک بلیدان دینا پڑ رہا تھا، لیکن افسوس اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ جاب شروع کر دیا، اور ابھی اس نے جاب کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی ہوا باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا، اور دوسرے لمحے چاروں طرف پھر اندھیرے کا راج ہو گیا۔ جگو آنکھیں پھاڑے پھاڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ اندھیرے میں سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل اس کے چہرے سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک منہ کھولے اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے، اور اس کے کھلے منہ میں سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا کر گر گیا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ چہرہ تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی خوفناک چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ جاپ وغیرہ تو وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک جاپ کے دوران اس کے ساتھ یہ مار پیٹ والا کیا سین تھا۔ اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو جاپ کے دوران کوئی ایک غلطی کی تھی، اور پھر اسے اپنے گرو زیوس کی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر اس نے جاپ کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہی بھینٹ والا ہوگا۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، لیکن اسے جاپ ایک نشست میں ہی مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دہانی میں غلطی کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ بھی جان لیوا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے اس منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ جگو کو اپنے دل پر چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ خوفناک چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا۔ ہر بار اس کا ایک نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد ایک زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا ہو۔ وہ لہرا کر ایک جانب گرا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر ایک کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا، اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے اب غائب ہو چکا تھا۔ اس سب کے بعد دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج قائم ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
جگو کو بھیج کر زیوس خود ایک چلہ کاٹنے میں مصروف تھا۔ زیوس نے جگو کو تمام جاپ سمجھا کر جب روانہ کیا تو بعد میں اپنی تصوراتی آنکھ کے ذریعے اسے دیکھتا رہا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر جاپ پڑھنے تک وہ اسے اپنے ایک علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے پے در پے جاپ میں غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو زیوس سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے جاپ میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر جگو کے ساتھ جو کچھ ہوا زیوس اسے اپنے علم کے ذریعے دیکھتا رہا، اور جب جگو اس بھیانک چہرے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلہ ختم کیا، اور پھر بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں جگو رات بھر ایک لاش کی طرح بے یار و مددگار پڑا تھا۔ چونکہ یہاں زیادہ جنگلی جانور نہ تھے اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا تو قیمہ بن چکا ہوتا۔ زیوس نے جگو کی لاش کو ایک جانب بنے گھڑے میں پھینک کر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر بند کر دیا، اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی وہ کوئی انتہائی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔ آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ زیوس نے اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور مزید موکلوں کے حصول کے لیے جگو کو بیوقوف بنا کر اور اسے غلط جاپ سکھا کر نہ صرف جگو کی بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی بھینٹ شیطان کے سامنے چڑھا دی۔